हम आगाज करते हैं अपनी बात का। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है। कुरान में है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कहिए कि अल्लाह एक है। हम उसी के नाम से शुरू कर रहे हैं। लाखों करोड़ों और अनगिनत दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है खुद कि हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हम अपनी बातों का आगाज कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इल्म हो चुका है कि ये वेबिनार सीरीज 30 लेक्चर्स पर रहेगी, 30 लेक्चर्स पर रहेगी। स्कॉलरशिप स्कीम्स और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एडमिशन और सर्विसेज, इसके अलग अलग टॉपिक्स पर डेली लेक्चर्स होते रहेंगे। आप हमको हमारे मोबाइल पर हमने जो आपको सब लिंक वगैरह भेजी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हमारा नंबर मिलेगा। हम प्रोग्राम के आखिर में वो नंबर आपके सामने पेश भी करेंगे। अभी भी आप लिख सकते हैं 73 73 85 85 38 38 38 38 67। ये हमारा नंबर है। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हम आपको लिंक भेज देंगे गूगल फॉर्म की। आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आज हमारा पहला दिन है समर कौमी वेबिनार सीरीज का। ये मालूमाती प्रोग्राम, ये पूरी सीरीज जो है, ये जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके सरपरस्तों के लिए हमने की है। यहाँ पर आज का हमारा मौजू है स्कॉलरशिप स्कीमों का तारुफ और उसकी बुनियादी बातें। मैं अशफाक उमर महाराष्ट्र के शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। स्कॉलरशिप स्कीमों और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 वर्षों से काम जारी है और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये सेमिनार के ही तर्ज पर पूरा मुनाक़द किया जा रहा है। तमाम ही सत्र, प्राइम गेस्ट मेहमानों के साथ वेबिनार से जुड़े हुए तमाम ही लोगों का इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे साथ शामिल हुए हैं। ये एक किताब है स्कॉलरशिप, रहनुमा स्कॉलरशिप। 12 वर्ष पहले हमने इसको तैयार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तीसरा एडिशन जारी है। हमने इस किताब में 77 स्कॉलरशिप्स, पहली जमात से लेकर तालीम की आखिरी मंजिल तक तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए जो कारआमद स्कॉलरशिप्स हैं, ऐसे हमने 77 स्कॉलरशिप्स का इसमें जिक्र किया था। सिर्फ 77। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं मैं कि सैकड़ों स्कॉलरशिप है और ये स्कॉलरशिप्स जो हैं पहली से लेकर जमात अव्वल से लेकर आखिरी जमात तक, जहां तक आप पढ़ेंगे वहां तक के लिए हैं। हम इंशाअल्लाह कई दिन तक इसी टॉपिक पर बात करते रहेंगे। रोजाना हम अलग अलग स्कॉलरशिप्स का, कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक कौन सी है, जूनियर कॉलेज के लिए कौन सी है, सीनियर कॉलेज के लिए कौन सी है, रिसर्च के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, क्या क्या है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बहुत तफसील से बात करते रहेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें और भी पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा आज का अहम मौजू जो है वो
स्कॉलरशिप स्कीमों का तारुफ है, स्कॉलरशिप स्कीमों का तारुफ है, उसकी अहमियत है और उसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं, वो हम यहाँ पर पेश करेंगे। उम्मीद है कि हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। स्कॉलरशिप स्कीमों की बाबत हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप स्कीमें क्या हैं। भाई मैं अब आपके सामने अपनी बातें पेश करना शुरू कर रहा हूँ। हमारा मौजू स्कॉलरशिप है, तो आइए हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बुनियादी बातें, उसका तारुफ। एक बात हम लोगों के दरमियान बोली जाती है कि स्कॉलरशिप स्कीमें सिर्फ गरीब बच्चों के लिए हैं और सिर्फ गरीब बच्चों के लिए को ही वो स्कॉलरशिप स्कीमों का फ़ायदा हासिल करना चाहिए। ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, कुछ हद तक दुरुस्त है, क्योंकि गरीब बच्चों को तो इसकी असल ज़रूरत होती है, मगर ऐसा नहीं है कि जो गरीब है सिर्फ वही इस्तेमाल करे। कोई भी बच्चा जो तालीम हासिल कर रहा है वो स्कॉलरशिप स्कीमें हासिल कर सकता है, क्योंकि हर स्कॉलरशिप स्कीम का एक क्राइटेरिया होता है। हर स्कॉलरशिप स्कीम का क्राइटेरिया होता है, उसकी शराइत होती है कि कौन से बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब मिलेगा कि भाई आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह पूछी जाएगी। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके रिजल्ट की बुनियाद पर और आपके पेरेंट्स की इनकम की बुनियाद पर ही आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये पहले गलतफहमी अपने ज़हन से निकाल दें कि स्कॉलरशिप सिर्फ गरीब बच्चों के लिए। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कॉलरशिप पर पूरी दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया है और वहाँ से वो तालीम हासिल करके आए हैं और आने के बाद उन्होंने कौम की, समाज की खिदमत की है। तो ये गलतफहमी निकाल दें आपके ज़हन से कि स्कॉलरशिप सिर्फ गरीबों के लिए है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात कि ये स्कीमें या तो गवर्नमेंट इनको जारी करती है या तो कुछ एनजीओ जो हैं, कुछ समाजी अदारे या कुछ एनजीओ या कुछ कंपनियां जो हैं ये स्कॉलरशिप जारी करती हैं। तो उसको आप ध्यान रखिए कि स्कॉलरशिप के अनाउंसमेंट होते रहते हैं, मीडिया में आती रहती हैं उसकी खबरें, उसके बारे में अखबारात में आता है और इंटरनेट पर इन स्कॉलरशिप स्कीमों की मालूमात मौजूद रहती है। अब यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दे रहा है, अगर कोई अदारा है, गवर्नमेंट है या कोई भी है, तो ये अपना एक टारगेट होता है इनका कि ये कौन से स्टूडेंट्स को देंगे, कौन से लेवल पर देंगे और उनकी माली हालत क्या होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें वो तय करते हैं और उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया कि पिछले 12 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात हमारे सामने आते रहे हैं। तो हम ऐसे कुछ सवालों को, 10-12 सवालों को सामने रखते हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये सवालात जो आते हैं वो कैसे कैसे होते हैं और उनके ज़रिए हमारी कितनी बातें हमारे ज़हन में साफ हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल पूछा जाता रहता है तो आमतौर पर जो लोग सवाल पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि सर कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं, किस किस्म की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि हर कोर्स के लिए स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। जिस कोर्स में भी जाएं तो बिला तरद्दुद अपने कॉलेज से कि भाई हमारे कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मौजूद है या नहीं। उसके बाद लोगों को आमतौर पर एक डर होता है
سر مجھے اسکالرشپ ملے گی کہ نہیں ملے گی، اسکالرشپ ملے گی یا نہیں ملے گی، ان کو ڈر ہوتا ہے. تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بھائی آپ کو اسکالرشپ ملے گی، مگر کب؟ جب آپ اسکالرشپ دینے والے ادارے یا گورنمنٹ جو بھی ادارہ ہے ان کے معیار پر پورے اتریں گے تب اسکالرشپ ملتی ہے. مگر ہر ایک کو نہیں ملتی. اسکالرشپ دینے والے کے کرائٹیریا میں آپ کو بیٹھنا چاہیے. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں سر یہ اسکالرشپ کی معلومات کہاں ملے گی، وہ اسکالرشپ کی معلومات کہاں ملے گی. تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کورس سے متعلق انٹرنیٹ پر اسکالرشپس کو تلاش کیجئے. آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم آپ سے مستقل کانٹیکٹ میں رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، اور اسکالرشپ کے معاملات میں اور کمپیٹیٹو ایگزامز کے معاملے میں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے. تو یہ کہاں سے ملے گی؟ انٹرنیٹ پر. میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کے دوران نیچے لوگ کوئی بھی اسکالرشپ کی معلومات ہوتی ہے تو نیچے لوگ جو ہیں ان کے جو سوال آتے ہیں تو 8ویں 9ویں 10ویں کے بچے تک اس تجسس میں رہتے ہیں، سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کو یہ کورس میں جانا ہے، ہم کو اسکالرشپ کہاں ملے گی، وہ کورس میں جانا ہے، ہم کو اسکالرشپ کہاں ملے گی، یا اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو یہ ہائی اسکول کے بچے تک تجسس میں رہتے ہیں، معلومات جمع کرتے رہتے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے بچے اس معاملے میں کتنے متحرک رہتے ہیں، ہمارے سرپرست اس معاملے میں کتنے متحرک رہتے ہیں. جب تک ہم متحرک نہیں ہوں گے، جب تک ہم خود اپنے کام کے لیے بڑھ کر سامنے نہیں آئیں گے، جب تک ہمیں نہ تو اسکالرشپ ملے گی، نہ کچھ ہمارے فائدے ہو سکیں گے، نہ ہمارے بچے بہت آگے بڑھ کر ان کاموں کو سمجھ پائیں گے، کر پائیں گے. کس لیول پر اسکالرشپ ملے گی یہ بھی پوچھا جاتا ہے. کیا صرف ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ معلومات لینے کے بعد میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے نا، آپ کا بیٹا امریکہ جا کر کمپیوٹر کی کورس میں داخلہ لے سکتا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ بولے سر یہ جو جھوپڑی ہے میں اس میں رہتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ حیران رہ گیا. اس نے پوچھا سر میں جھوپڑی میں رہتا ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے بچے کا خواب میں نے آپ کو بیان کیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو انکار کر دیں تاکہ اس کا خواب جو ہے اس کے لیے وہ پورا کرنے کے لیے مجھ کو پریشان نہ کرے. مگر نہیں، ایسا مت کرو. آپ کا گھر کیسا ہے، آپ کی معاشی حالت کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو آپ کے بچے کے رزلٹ کا. آپ کے بچے کا رزلٹ بہت شاندار ہے اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے اس معاملے میں اس کے رزلٹ بہت شاندار ہیں، تو آپ اپلیکیشن کیجئے. تو اس نے پوچھا کہاں؟ میں نے اس کو راستہ بتایا. الحمدللہ اس نے پورا اپلیکیشن کیا اور وہ معاملہ بڑھا. تو آپ چاہیں تو اپنے ہونہار اور قابل بچے کو، یا آپ ایک ہونہار اور قابل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہندوستان تو کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کی کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں جا کر اسکالرشپ کی بنیاد پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور وہی سوال آتا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں؟ اب میں نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب بتانے کے بعد بھی، معلومات دینے کے بعد بھی لوگ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو ایک کام کیجئے، آپ ہمارے رابطے میں رہیں، ہم آپ کو تمام ویب سائٹس پر، تمام جگہوں پر لے جاتے رہیں گے، آپ کی من پسند معلومات دیتے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس معاملے میں، جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو سکے. ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں کون کون سے کاغذات جمع کرنا چاہیے؟ تو کاغذات سے متعلق انشاءاللہ کل بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہم کو تیار رکھنا چاہیے اور کیسے اس کو اپلائی کرنا چاہیے.
एक सवाल ये भी होता है कि सर मैं ऐसे कौन सा मजमून लूं कि जिसके जरिए मुझे अच्छे ढंग से स्कॉलरशिप मिल सके। तो आप स्कॉलरशिप के हिसाब से मजमून मत चॉइस कीजिए, बल्कि आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं इंशाल्लाह उसमें आपको एक हैंडसम अमाउंट वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। ये हम सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको उसका इल्म हो जाएगा। एक बार और आती है जो जिसके बारे में मुझको खबरदार कर देना यहाँ पर ज़रूरी है, और वो है स्कॉलरशिप के बारे में। लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं, हमको ठगते हैं। तो इन मामलात में हमको कैसे होशियार रहना चाहिए। आप लोग भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के भी मोबाइल पर कभी कभी आता होगा कि आपने ये लॉटरी जीत ली, आपके हिस्से में इतनी रकम आई है, आपको ये लेना है, आपको हमने ये चुना, इतने लाखों रुपये करोड़ों रुपये, लाखों रुपये करोड़ों रुपये के बारे में इनामात हमारे आते रहते हैं। खुद मैं भी, मेरे एक मैं बात की वजाहत कर दूं कि हम हर कोर्स की हर स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप स्कीमों की तारुफी बातें हैं। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत अहम बात है कि ऑनलाइन ठग जो हैं वो बहुत कसरत से मौजूद हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि मेरे मोबाइल पर आने वाले मैसेजेस के हिसाब से मैं शायद दुनिया के गिने चुने अमीर तरीन लोगों में शामिल हूँ। उन्होंने मुझको इतना ज़्यादा इनाम दिया है। ये और बात है कि मैं बहुत नाशुक्र हूँ कि मैंने किसी भी इनाम के लिए रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई नहीं किया तो मैं महफूज हूँ, मेरा एक पैसा ज़ाय नहीं हुआ। जो लोग रिप्लाई करते हैं ऐसी स्कॉलरशिप स्कीमों के बारे में जो आती है उनके पास कॉल, उनको इनामात मिलते हैं, जो रिप्लाई करते हैं वो ठगे जाते हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। अगर आपको कोई खुद चलकर मैसेज करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है इस स्कॉलरशिप उस स्कॉलरशिप के लिए, तो आप रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आपको क्या ज़रूरत है इसके बारे में किसको क्या अंदाज़ा है। उसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीमें हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बात आ जाती है कि आपको पहले इतना पैसा भरना है, आपको पहले इतना अमाउंट जमा कराना है, आपको ये करना है वो करना है। तो ऐसी किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम में आप इंटरेस्ट नहीं लीजिए। वो आपको एक लंबी चौड़ी रकम बताएंगे, आपको अच्छे खुशनुमा बाग दिखाएंगे, उसके बाद कुछ रकम आपसे लेकर खामोश बैठ जाएंगे। और आप जो देखिए, अभी कोई सवाल मत कीजिए। आप आपको सवाल जवाब का पूरा मौका दिया जाएगा, और अभी हमको बहुत लंबा चलना है। हम एक एक सवाल का आपके एक एक सवाल का इंशाल्लाह जवाब देंगे, और उसके वक्त पर देंगे, ताकि तमाम लोगों को तमाम बातें सुकून से उनके इल्म में आ सकें। तो जो स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप है उनके ठगों से आप बचें। बहुत आसान शराइत पर आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर कुछ शराइत अपनी अलग से ला देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप होशियार रहिए। ये ज़रूरी था बताना, तो उसके बारे में आप लोगों को चाहिए कि आप होशियार रहें। स्कॉलरशिप स्कीमें, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी किताब में सिर्फ 77 स्कॉलरशिप्स हैं, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर जो स्कीमें राइज हैं, जिनके बारे में हमको पता है, वो बमुश्किल 8-10 स्कीमें हैं जिनके बारे में हमको मालूम है, जिनके बारे में हमारे लोग कोशिश करते रहते हैं। और जो सेटिंग सही करो। अब दुरुस्त है? अभी आपने कहा तो वो कीजिए। मोबाइल की सेटिंग के बारे में हुआ था। तो यहाँ पर मैं कह रहा था
کہ ہر اسکالرشپ کے ہر کورس کے لیے اسکالرشپ ہے الحمدللہ. بس ہم کو اپنے لیے صحیح اسکالرشپ تک پہنچنا ہے. ہم کو آگے جانا ہے تو اس کا صحیح راستہ ہم کو خود چننا ہے. اس کے بھی کچھ طریقے ہیں، اس کے بھی کچھ نظام ہیں. ہم کو اس نظام کے بارے میں بات کر کے پھر بات کو آگے بڑھانا چاہیے. ایک چیز ہے جس کو ہم تعلیمی منصوبہ بندی کہتے ہیں، ایجوکیشنل پلاننگ. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے لفظ نیا ہو کہ تعلیمی منصوبہ بندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے. وہ جو سرپرست یہاں پر موجود ہیں ان کو خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تعلیمی منصوبہ بندی کیجیے. جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے کچھ کے موبائل صحیح ڈھنگ اینگل سے نہیں رکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں اپنے آپ کو تو تاکہ کوئی دشواری نہ ہو. اپنے اپنے موبائل کے اینگل چیک کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیمی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے. ابھی ایک شخص ہمارے پاس آئے، انہوں نے بتانا شروع کیا اپنے بچے کے بارے میں، اس کے اچھے رزلٹ کے بارے میں، تمام تر باتوں کے بارے میں انہوں نے بتایا. اس کے بعد پوچھا کہ بھائی مجھے اس کو کس کورس میں لے جانا چاہیے. تو میں نے کہا کہ بچہ جونیئر کالج پاس کر چکا ہے، ابھی تک آپ نے طے نہیں کیا کہ یہ کہاں جائے گا، کیا بنے گا، اس کے لیے کیا راستہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بس پڑھ رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ جب پڑھ لے گا 12ویں تک تو ہم سوچیں گے کہ اس کو کہاں پر بھیجنا ہے، کیا کورس کرانا ہے. تو وہاں پر مجھے احساس ہوا کہ ہم کو تعلیمی منصوبہ بندی کرنا کتنا ضروری ہے. اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یو پی ایس سی پلیز کوئی کوشچن نہ کریں، آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ. ایک بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کی تعلیمی ترقی دھیرے 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 سامنے آنے لگتی ہے. ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا ذہین ہے، یا یہ بچے کے ذہن میں باتیں کیسے آتی ہیں، کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بچے کو جاننے کا کام ماں باپ کا رہتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھتا ہے. ٹیچرز ان کے بارے میں جانتے ہیں اچھی طرح. تو رہنمائی کا کام اور اس کے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا کام ماں باپ اور اساتذہ کا ہوتا ہے. تو بچے کے ذہن کے مطابق آپ کوشش کیجئے کہ اس کا راستہ بچپن میں ہی طے کریں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کا ٹیکنیکل مائنڈ ہے، مطابق آپ اس کا راستہ طے کریں کہ بھئی بچے کو کس طرف جانا ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی معاشی حالت جو ہے مسئلہ نہیں ہے. آپ کی معاشی حالت مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معاشی حالت مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے منصوبہ بندی کیا کی ہے. میں نے کہا نا کہ ایک جھوپڑی میں رہنے والا آدمی بھی اپنے بچے کو نہ صرف امریکہ بھیج سکتا ہے، یورپ بھیج سکتا ہے، آسٹریلیا بھیج سکتا ہے، بلکہ وہ اس کو من پسند تعلیم بھی دلا سکتا ہے. تو آپ اس کے اوپر دھیان دے سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کا جو ذہن ہے اس کے مطابق اس کے کورس کا انتخاب کیجئے کہ آپ کو اس کو کہاں لے جانا ہے. ایسا مت کیجئے کہ پہلے آپ نے سوچا کہ اس کو LLB کرانا ہے، پھر بعد میں آپ کے ذہن میں آیا کہ نہیں اس کے لیے تو یہ کورس مناسب ہے، پھر آپ کے ذہن میں آیا کہ اس کے لیے تو یہ کورس مناسب ہے. بلکہ ایسی تمام تر صورتحال کا مقابلہ کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کریئر کا تعلق سے پورے طور پر معلومات لیں، کریئر کاؤنسلر سے رابطہ قائم کریں، ٹیچرز اور تمام تر لوگ جو ہیں مل کر بچے کے بارے میں طے کریں کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے کس طرف جانا ہے
اس کو صحیح ڈھنگ سے کون سے کورس میں جانا ہے۔ اب تعلیمی منصوبہ بندی میں آپ نے بچے کے کریئر کے بارے میں اچھے ڈھنگ سے سوچ لیا، ایک فیصلہ لیا کہ بچے کو اس لائن میں ڈالنا ہے، بچے کو یہ کورس کرانا ہے۔ اب اہم بات اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بچے کا رزلٹ۔ بچے کا رزلٹ سے میری مراد یہ ہے کہ بچے کے اندر کوالٹی ہو، اور بچے کے اندر جب کوالٹی ہوگی تو اس کا رزلٹ بھی اچھا رہے گا، اور اس کے اندر تمام تر اچھی خوبیاں جو موجود ہوں گی، اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، اس کا ذہن اچھا ہوگا، وہ اپنے معاملے میں اپنے تمام معاملات میں بہترین انداز میں فیصلہ کرنے کا اہل ہوگا، تو اس کے اندر موجود صلاحیتیں جو ہیں وہ اسے آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو بچے کا رزلٹ معنی رکھتا ہے۔ جب بھی آپ کسی اسکالرشپ کے لیے اپلیکیشن کریں گے تو اس میں دو باتیں بہت دھیان سے دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کی تعلیمی رزلٹ کیا ہے آپ کے بچے کا یا آپ کا، اور آپ کی مالی حالت کیا ہے۔ تو مالی حالت کے متعلق تو ہم نے بات کی، رزلٹ اچھا ہوگا تو آپ کو کوئی بھی اسکالرشپ انشاءاللہ آسانی سے مل جائے گی۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کا پہلی سے لے کے 10ویں تک پورا دھیان دیں، اس کی تعلیمی حالت ایک دم بہترین رکھیں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، اس کو اچھا طالب علم بنائیں۔ جب وہ 10ویں اچھے رزلٹ سے پاس ہو جائے گا، اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن اگر موجود رہے گی تو اس کے بعد ماں باپ اس کی طرف سے آنکھ بند کر لیں، کیونکہ اب بچہ اپنی صلاحیتوں کے بل پر ہر اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے قابل بن جائے گا، اور وہاں سے وہ من چاہے کورس میں جا کر کوالیفیکیشن حاصل کر کے ایک بہترین زندگی پا سکے گا۔ تو یہ طریقہ جو آپ نے دیکھا وہ یہی ہے کہ بھئی آپ کو اپنے بچے کے اوپر 10ویں تک بہترین دھیان دینا ہے، پوسٹ گریجویشن تک وہ جاتا رہے گا، اور اس کے آگے بھی وہ تعلیم جو بھی حاصل کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز کی اسکالرشپ کا وہ حاصل کرتے رہے گا، اور اس کے معاملات چلتے رہیں گے۔ تو اب آپ یہ چیزیں دیکھیے کہ آپ کس طرح اپنے بچے کا رزلٹ اونچا اٹھا سکتے ہیں، اس کا تعلیمی معیار بلند کر سکتے ہیں، اور اس کا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے درمیان، تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ آج جس منزل پر بھی ہیں وہاں پر آج سے کوشش کر دیں، اگر ابھی تک دھیان نہیں دیا تو، اور اپنا رزلٹ بہترین بنائیں۔ جب آپ کا رزلٹ بہترین ہوگا تو آپ پھر اپنے من چاہی اسکالرشپ حاصل کرتے ہوئے من چاہے کورس میں داخلہ لے سکیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں۔ یہاں پر جو میری باتیں تھیں وہ تقریباً پوری ہو رہی ہیں، اور میں پھر اپنی باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے کہ اسکالرشپ اسکیمیں ہر کورس کے لیے موجود ہیں، ہر کورس کے لیے موجود ہیں، اور ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ صرف غریب بچے ہی اسکالرشپ پائیں، بلکہ کوئی بھی بچہ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ یا این جی اوز اسکالرشپ دیتی ہیں، ہر ایک کا ایک نشانہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کوالٹی کے بچے کو اسکالرشپ دینا ہے۔ کہاں تک یہ رقمیں ملتی ہیں اس کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ پرائمری لیول پر اگر آپ کو پہلی جماعت میں 1000 روپے سالانہ ملتا ہے، تو آگے کی اسکیمیں اتنی بہترین ہیں کہ 80-90 ہزار روپے مہینہ تک اسکالرشپ کے اماؤنٹ ملتے ہیں تمام تر سہولیات کے ساتھ۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اسکالرشپ اسکیموں کا علم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، اور اپنی تعلیم حاصل کرتے رہیں، اپنا معیار بلند کیجیے،
زیادہ تر اس کے اسکالرشپ اسکیمیں جونیئر کالج سے الگ ہوتی ہیں، ہائی اسکول لیول تک، پرائمری لیول تک کم ہی اسکیمیں ہیں، اور وہاں سے جب آپ کا آگے کا مستقبل کی تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے، آپ کورسز میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ جو ہے بہترین طریقے کی اسکالرشپ اسکیموں میں حصہ لے کر اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے صلاحیتوں کے بل پر آگے بڑھنے پر یقین رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کا مستقبل محفوظ ہے۔ یہ بات کہہ کر میں اپنی باتیں یہاں ختم کروں گا۔ میں ہمارے اس پروگرام کے صدر، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت استقبال ہے، خوش آمدید۔ پرائم گیسٹ سید حسین علی سر ہمارے دوسرے سر پرائم گیسٹ ہیں، وہ میرے استاد معظم سید حسین سر ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے مہمانوں میں توصیف پرویز صاحب ہیں۔ جی جی، جزاک اللہ سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ سر۔ توصیف جزاک اللہ پرویز سر۔ صاحب، ہاں جی توصیف پرویز صاحب SCERT پونے، گورنمنٹ آف مہاراشٹر کا جو ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ، اس کے شعبہ اردو کے انچارج ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہے یہ جی۔ اور ہمارے مہمان ہیں شبیر کمار شاد صاحب، شبیر احمد۔ جی 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 آپ موجود ہیں شبیر صاحب؟ ہاں جی 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 ہاں شکریہ حاضر سر۔ ہے۔ ہاں بھیونڈی سے ہیں، ایک بہترین شاعر، سماجی خدمتگار، یہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اب ہمارے درمیان ایک شبیر صاحب، اس کے علاوہ ہمارے درمیان فیاض احمد خان صاحب موجود ہیں، کلکتہ سے ہیں، اردو مجلس کے ہیں، ذمہ دار ہیں یہ۔ ان سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اردو کی خدمت کے لیے یہ بندہ ہمیشہ سرگرم رہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اردو اخبارات لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فیاض احمد خان صاحب، اس کے علاوہ رشدہ جمیل صاحبہ موجود ہیں۔ یہ شبیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت بہت شکریہ محترم۔ فیاض احمد صاحب کولکتہ سے ہیں، بہت دنوں کے بعد شبیر صاحب آپ کو دیکھا میں نے، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کو۔ فیاض احمد خان صاحب، آپ تمامی لوگوں کا استقبال ہے ایک مرتبہ پھر۔ میں توصیف پرویز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ توصیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آج کے اس ویبینار کے آرگنائزر محترم اشفاق عمر صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو آج کے اس ویبینار میں اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ عزیز ساتھیوں،
طلبہ و طالبات، جس موضوع کو لے کر آج کا یہ جو ویبینار ہے یہ آرگنائز کیا گیا ہے، یہ واقعی میں آج کے وقت کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے خاص طور سے ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے تمام مذہب کے لوگوں میں اس بات کی فکر کو پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم کسی بھی منزل کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے سے بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سطح کے پوسٹ پر، اعلیٰ عہدوں پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے اشفاق عمر صاحب نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے کہ کون کون سی ایسی اسکالرشپس ہیں جنہیں حاصل کر کے ہم نہ صرف ہمارے ملکی سطح پر بلکہ ہم بیرونی سطح پر بھی اپنی جو پڑھائی ہے، اپنا جو ایجوکیشن ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک سروے ہے، اس کے حساب سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اسکالرشپ کو سراسری لیتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جتنا جو علم ہونا چاہیے وہ ہمارے اپنے بچوں کو ہوتا نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب اسکولی تعلیم کا آخری سال ہوتا ہے، یعنی 10ویں جماعت جو ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے اپنے اساتذہ نے ان اسکالرشپ سے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے، نہ صرف بچوں کو بلکہ والدین کو بھی اس سے آگاہ کرانا چاہیے کہ بھئی جب یہ بچے 11th اور 12th میں جائیں گے اور جب اپنی آگے کی تعلیم کو مکمل کرنا چاہیں گے، تب کون کون سی اسکالرشپس کے ذریعے سے جو ہے یہ بچے اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں۔ بچوں کا اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ڈی فارم میں جانا ہے تو اس کے لیے اتنا خرچ ہے، بی فارم کرنا ہے اس کے لیے اتنا خرچ ہے، بی ٹیک کرنا ہے اس کا اتنا خرچ ہے، انجینئرنگ کرنا ہے اس کا اتنا خرچ ہے۔ تو خرچ یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، لیکن میری درخواست آپ لوگوں سے یہ رہے گی کہ ہم خرچ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اس کورس کو کرنے کے لیے کون کون سی اسکالرشپس حکومت کی جانب سے، این جی او یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے، اور جو ایسے سماجی خدمتگار ادارے ہیں جو سماجی سطح پر بچوں کی جو ہے مدد کرتے ہیں، وہ اویلیبل ہے۔ اویلیبلٹی اگر ہم کو پتہ ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی کورس کو کرنے سے کترائیں گے، یا پھر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں یہ کورس ہم نہیں کر سکتے۔ بچے یہاں ہیں وہ بھی اس بات کو سنیں کہ آپ آج کا جو دور ہے وہ گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، پوری دنیا ہماری مٹھی میں ہے، ہماری ہتھیلیوں میں ہے۔ ہم کسی بھی ملک کے تعلق سے، کسی بھی خطے کے تعلق سے ودن اے سیکنڈ، ودن اے کلک، 1 کلک پر ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس کے آتھینٹیفیکیشن کے لیے جس طرح کی خدمات اشفاق عمر صاحب اس ویبینار کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو آپ کو اس تعلق سے معلومات دیتے رہیں گے، آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک بات کا اضافہ میں اور آپ لوگوں سے کر دوں کہ حکومت نے ایک مہا کریئر پورٹل جو ہے تیار کیا ہے، جس میں 550 سے زیادہ جو ہے اسکالرشپ کے تعلق سے اور 2100 یعنی 2100 کورسز سے زیادہ معلومات جو ہے آپ کو اب وہاں پر ودن اے کلک ملنے جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اس کے تعلق سے بھی تھوڑا جو ایک سراؤنڈنگ ہے، ایک ماحول ہے ہمارے اطراف میں بننا چاہیے، اور بچوں کو جس طرح سے ہم زوم میٹنگ کے ذریعے سے آج آن لائن ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں، آن لائن ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، بچوں کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے مہا کریئر پورٹل کو چلایا جاتا ہے اور کس طرح سے وہاں پر جو ہے مختلف کورسز اور مختلف اسکالرشپس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کسی بھی اسکالرشپ کو چھوٹا نہ سمجھے، سرسری نہ سمجھے۔ لڑکیوں کے لیے بہت ساری اسکالرشپ، تقریباً 200 سے زائد اسکالرشپ میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں گروپ پہ اشفاق عمر سر سے وہ شیئر کرتا ہوں، وہ جو ہے بچوں تک جو گروپس ان کے پاس ہے اس کا پورا چارٹ میرے پاس موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو اسکالرشپ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے، اس کے بعد پھر الگ الگ کاسٹ کے لحاظ سے ہیں، الگ الگ دیہات اور ہلی ایریاز کے حساب سے ہیں، یہ سب لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اگر ہم اسکالرشپ نہیں لیں گے تو وہ اسکالرشپ کا جو کروڑوں اربوں روپیہ ہمارے لیے مختص ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے پھر ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور نیکسٹ ایئر کے بجٹ میں وہ پلان نہیں کیا جاتا، وہ صرف اس وجہ سے کہ بھئی اس اسکالرشپ کا کوئی لینے والا نہیں ہے نا، کیونکہ جب کوئی لینے والا نہیں ہوگا تو پھر دے کر اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے اس بات پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کون کون سی اسکالرشپس ملتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے آج کے اس ویبینار سے مجھے آپ لوگوں تک پہنچانا ہے۔
خاص طور سے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ موما جو اسکالرشپ ہے، خاص طور سے جتنے بچے MBBS ہو، MD ہو، انجینئرنگ ہو، ان کی تقریباً آدھے سے زیادہ فیس یا 25,000 روپے تک کی فیس جو ہے حکومت معاف کر دیتی ہے، خاص طور سے مائنورٹیز کو لے کر. تو اس کو بھی جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے اندر کچھ قسط والا جو معاملہ ہے کہ مولانا آزاد جیسے جو ہے بچوں کو ایجوکیشنل جو لون ہوتا ہے نا، تو اس کے بھی تعلق سے ہم لوگوں کو آگاہی ہونا چاہیے کہ وہ لون کس طرح کا ہوتا ہے، بچوں کو کب اسے پیڈ کرنا ہوتا ہے، کتنے سالوں میں جو ہے ہوتا ایسا ہے کہ لون کا یہ جب لفظ ہم سنتے ہیں تو اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لون کیسے لیں گے. تو یہ لون ان دا سینس یہ آپ کے ایجوکیشن کو جاری رکھنے کے لیے ایک مدد ہے نا، اور یہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی مدد ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن میں فائنینشیل کنڈیشن یہ روڑا نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے اسکالرشپ کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. والدین اس کی فکر کریں، اساتذہ اس بات کی فکر کریں، اور طلبہ بھی جو خاص طور سے 11th اور 12th کے جو بچے ہیں اور 10th میں جو بچے ہیں وہ بھی شروع سے ہی اس قسم کی جو ہے معلومات حاصل کرتے رہیں. سول سروسز کے تعلق سے چاہے وہ MPSC ہو یا UPSC ہو، اس کے لیے بھی کہاں سے کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، کون سے ادارے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ ایک ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ ہم اشفاق عمر سر سے شیئر کریں گے، اور پورے مہاراشٹر کے لیے ہم وہ شیئر کریں گے تاکہ سبھی بچے اس سے مستفید ہو سکیں. ایک سوال بیچ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اکاؤنٹ کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اکاؤنٹ کمپلسری ہوتا ہے، تو اکثر لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ پھر اکاؤنٹ بنا لیا جائے تو وہ کیسا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے بہت زیادہ ہم تب سوچتے ہیں جب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ملتی نہیں ہے. ایک نیگیٹو سینس یہ آ گیا ہے کہ سر ہم 1,000 بچوں کے فارم بھرتے ہیں اور اس میں سے 10 بچوں کا جو ہے ہمیں اسکالرشپ ملتی ہے. تو کچھ کرائٹیریا ہوتے ہیں، اس کرائٹیریا میں جو بچے بیٹھ جاتے ہیں ان کرائٹیریا والے بچوں کو وہ اسکالرشپ مل جاتی ہے، اور جو بچے کرائٹیریاز میں نہیں بیٹھتے ہیں وہ اسکالرشپ نہیں ملتی. ایک آج کل ہی کا جو ہے جی آ رہا ہے EWS کا، ایک بہت اچھا چانس ہے. اکنامیکلی ویکر سیکشن کے اندر 10% ہم لوگوں کو جو ہے ریزرویشن دیا جا رہا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے. اب ہر شعبے کے اندر 10% کوٹا جو ہے وہ ریزرو رہے گا EWS کو لے کر. تو جن لوگوں نے اب تک EWS کے سرٹیفکیٹ نہیں بنائے ہوں وہ لوگ اپنے سرٹیفکیٹ بنوا لیں. اس GR میں باقاعدہ کون سے ڈاکومنٹ اس کو لگنے والے ہیں وہ دیے گئے ہیں. باقاعدہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ کہاں سے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ بنانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ایجوکیشن کو آگے جاری رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی اچھے انداز میں یہ ویبینار کی جو سیریز ہے اشفاق عمر صاحب نے جو ہے شروع کی ہے، آپ لوگ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں. اور میری نیک خواہشات آپ تمام لوگوں کے ساتھ اور سمر ویب سیمینار کے تمام ذمہ داران عہدیداران کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے. آپ لوگوں نے مجھے سنا، مجھے موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اشفاق. وعلیکم السلام. بہت شکریہ توصیف صاحب، آپ نے قیمتی معلومات دی، اور آپ نے یہ جو کہا ہے کہ آپ تمام تر معلومات دیں گے، تو اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور یہ تمام معلومات انشاءاللہ ہم بچوں تک پہنچائیں گے، ان کے سرپرستوں کو پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے جو بچے ذہین ہیں، جو قابل بچے ہیں، وہ کسی معاشی مسئلے کی وجہ سے تعلیم کو بیچ میں ختم کرنے پر مجبور نہ ہوں. بہت شکریہ توصیف صاحب. میں انتہائی ادب و احترام سے ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم ڈاکٹر سعید صدیقی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ پیش کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جی سمر اکیڈمی مالیگاؤں کی جانب سے سمر قومی ویبینار سیریز جو آپ نے منعقد کی ہے، اس موقع پر آپ نے جو رہنما خیالات پیش کیے جس سے طلباء اور طالبات اور ساتھ ہی ساتھ والدین کو بھی بہت آسانی پیدا ہوئی. میں تو چاہوں گا، بچوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ایک کتاب ہے رہنما اسکالرشپ، اس کو ضرور خریدیں، اور خریدنے کے بعد میں اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں.
مطالعہ کرنے کے بعد میں پھر کہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ، میں جانتا ہوں آپ کو پچھلے 10 سالوں سے بچوں میں آپ طلباء اور طالبات کی تعلیم کے سلسلے میں آپ کتنی دلچسپی لیتے ہیں، اسی وجہ سے میں طبی لائن سے ہونے کے باوجود بھی اس ویبینار میں شرکت کر رہا ہوں، جبکہ میری عمر تو ابھی 58-59 سال کی ہو گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں سیمینار چلتے تھے اور اب وقت آ گیا ہے ویبینار کا۔ یہ لاک ڈاؤن کا نتیجہ ہے کہ لوگ ڈیجیٹل انڈیا اور یہ ویبینار اور زوم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج جو پہلی سیریز تھی جو اسکیموں کی تعلق سے آپ نے تعارفی بنیادی معلومات دی، اور آپ کی جو ٹیم آپ کے ساتھ میں لگی ہے، کیونکہ ایک انسان کوئی بھی کام لے کے چلتا ہے تو اس کے ساتھ میں بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ میں آپ کے بچے اور باقی اور معاون جو آپ کے ساتھ میں تعاون پیش کرتے ہیں، تعاون آپ کا دیتے رہتے ہیں ہمیشہ، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہندوستان میں 77 مختلف اسکیمیں ہیں، مگر بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہماری قوم 7 سے 8 اسکیموں سے واقف ہے، اور آج حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی حالات جو ہو گئے، سب کو جو زیرو پہ لا کر کے معاشی حالات اور جو مالی حالات ہماری قوم کے ویسے ہی حالات خستہ تھے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور خستہ حال ہو گئے اور زیرو پہ آ گئے، اور یہاں کہ -1 پہ آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس اسکالرشپ کا بھرپور فائدہ لینا چاہیے، اور آپ کی رہنمائی میں آپ قوم کے بچوں کو آپ پوری طرح سے رہنمائی کریں گے، مجھے امید ہے، اور میری جہاں بھی ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ میں ہوں۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ اسکالرشپ کی کتابیں میرے پاس بمبئی میں بھیج دیں، 15 20 25 50 100، تو میں مختلف لوگوں کو یہ اسکالرشپ کی کتاب دے سکوں یا اپنی طور پہ ان کو پہنچا سکوں۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ سیمینار اٹینڈ کر کے، اور میں چاہوں گا یہ ویبینار میں اور بچے لوگ جڑیں کل کے دن میں، اور آپ لوگوں کو جوڑتے جائیں اور بہت بڑا کارواں بنائیں اور کامیابی آپ کے قدم چنیں۔ ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، توصیف پرویز صاحب، شبیر کمار شاد صاحب، کہ آپ لوگوں نے اس ویبینار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مسلسل سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ اس کورس کے لیے اسکالرشپ ہے کہ نہیں، اس کورس کے لیے اسکالرشپ ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا ہے کہ ہم مسلسل اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر کورس کے لیے اسکالرشپ ہے، ہر کورس کے لیے اسکالرشپ ہے۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تمام معاملات کو دیکھتے رہیں گے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اجازت ہے آپ کی پروگرام کے اختتام کی؟ جی جی اجازت ہے، جی شکریہ سر۔ اجازت ہے۔ الحمدللہ کہ ایک پروگرام اچھا ہوا، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی آمنے سامنے بیٹھتے ہوئے بات چیت کر سکیں، ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں، معلومات فراہم کر سکیں۔ ہم نے بہت بڑا اسٹیج تیار کیا ہے، 500-600 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام لوگ جو ہیں جتنی زیادہ ممکن ہو سکے وہ اس معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ کل ہم کون سے ڈاکومنٹس ضروری ہیں اسکالرشپ اسکیموں کے لیے اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ پین کاغذ لے کر بیٹھیں تاکہ وہ باتیں نوٹ کرتی رہیں۔ دوسری بات کہ ہمارے تمام لیکچرز جو ہیں وہ ہم یوٹیوب پر بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہاں سے بھی جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں ان کو معلومات ملتی جائے گی انشاءاللہ، اور بات آگے بڑھے گی۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے۔ میں جناب صدری کی اجازت سے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کل پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔